की वबरकातुहू। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और अभी इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। हम तमाम मौजूद खवातीन और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मदीना अपार्टमेंट के सदर में तशरीफ डालें, जहाँ पर आप ही के लिए दर्स कुरान शरीफ में नजर किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबीही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सूरह निसा की आयत नंबर 82 और 83 की तिलावत हो गई थी। उसके पहले हिस्से के तहत माह शाबान और उनसे रिलेटेड पहलू पर इजमाली बहस की गई थी। वो घड़ी, वो वक्त, वो लम्हा, वो रात एक दिन के बाद ही आने वाली है। हमें किसी भी मुअज़्ज़म चीज की पहले ही से तैयारी करनी चाहिए। यही दस्तूर निज़ाम कुदरत है। अल्लाह ताला ने जब आपको बसाना चाहा तो जमीन को पहले पैदा किया। आप अगर सोना चाहें तो बिस्तर पहले तैयार हो, खाना चाहें तो खाना पहले तैयार हो। तो नीडेड चीजें जो होती हैं उसको पहले उसकी तैयारी होती है। 15वीं शाबान, जिसको लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान हदीस की दुनिया में कहा गया है। ये हदीस के अल्फाज है। शबे बरात, ये उर्दू पर्शियन वर्ड है। शब माने रात, बरात माने छुटकारे की रात। उस दिन उस रात अल्लाह ताला बेहिसाब जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करता है। और इसमें जहन्नमियों है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मर गया है बस वही जहन्नमी है, ऐसा नहीं। जो भी जहन्नमी है, चाहे जिंदा भी जहन्नमी क्यों ना हो। इसीलिए हम लोग भी एहतमाम करते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमारी बदआमालियों की वजह से जहन्नमी करार दिया है तो हमारी तौबा की वजह से जन्नत में दाखिला नसीब कर दे। तो लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, ये हदीस के अल्फाज हैं। आप मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ही पुरफितन दौर है, ना काबू में आने वाला दौर है, हाथ से निकल जाने वाला दौर है। ना चाह के भी
نہ چاہ کے بھی وائرل ہونے والا دور ہے۔ خدا آپ سب کو، آپ سب کی عزت و عصمت کو، کردار کو، گفتار کو، وقار کو سلامت رکھے، لیکن پر فتن دور ہے، بہت فتنہ سے بھرا ہوا دور ہے۔ اللہ تعالی حسنین کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی، لیکن آپ کا پورا ڈیٹیل یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے موبائل اور یہ ساری ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، ہارڈ ڈسک تو انہی کے پاس ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں۔ میں اجازت تو نہیں دوں گا فوٹو اور ویڈیو کی، کیونکہ شرعاً ممنوع ہے، لیکن کبھی اگر آپ کھینچتی ہیں تو بڑا احتیاط کریں۔ آپ کے پاس بعد میں سیو ہوتا ہے، دشمن کے پاس پہلے سیو ہو جاتا ہے۔ تحقیق کر لیں آپ۔ اور آج ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ کبھی بھی دشمنان اسلام، دشمنان دین کسی بھی طرح سے آپ کو، ہم کو زیر کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی حربے اپنا سکتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہے۔ دین کے لیے، اچھائی کے لیے آپ استعمال کرتی ہیں تو دعا بھی ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کچھ آپ کسی بھی طرح سے مس گائیڈ ہو کر کے نفس امارہ کی بنیاد پر غلط استعمال کر رہی ہے، تو آپ ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اپنوں سے چھپ تو رہی ہے، لیکن غیروں سے نہیں چھپ رہی۔ خدا سے تو بعد کی بات ہے، وہ تو ہر حال میں آپ کو جان رہا ہے، لیکن دشمنان اسلام، دشمنان دین، بالخصوص یہودی، آپ کا پورا ڈاٹا، آپ کا پورا ڈیٹا آف لائف سب ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، حفاظت کرے۔ کبھی کبھی کینیڈا سے، امریکہ سے کچھ بچے ہم لوگوں کے دینی ویڈیوز کے حوالے سے بہت ساری ایسی کلپس وغیرہ بھیج دیتے ہیں، دیکھیے حضرت آپ کے ویڈیو میں اس طرح ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اس طرح شرارت کی گئی ہے۔ تو میں جہاں تک ممکن ہو اللہ سے رجوع ہو کر کے، مگر ایک بات ضرور سوچتا ہوں کہ یا اللہ، خالص دین کا کام کرنے کے لیے جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بیٹا ادھر دیکھو، غصہ نہیں، مسکراتے ہیں، غصہ کے بیٹھے تو دیکھو کیسا دکھا۔ اچھا چلو، تو آپ ہم سب اس کا دھیان رکھیں۔ میں نے بہت موقعوں سے شادی بیاہ کی ویڈیوز کے حوالے سے بھی کہا ہے، ایسا خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے نہ کریں۔ جو غیر دیکھیں گے تو جانتے ہیں برائیاں ہی جنم لیں گی، اور اپنے دیکھیں گے تو اچھائیاں ہی جنم لیں گی۔ اپنے سبحان اللہ بولیں گے اور غیر واو بولیں گے۔ اب اس میں فرق کیا ہے آپ اچھے سے جان سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے آپ، قرآن کا آپ عنوان ہے، اللہ کا عنوان ہے، پازیٹو عنوان ہے۔ ابھی ایک ماں نے مجھ سے ایک سوال کیا، جو اسی سوال سے، چونکہ یہ معافی کی بھی رات ہے تو میں اسی حوالے سے بات کروں گا، تاکہ ایک دن کے بعد جب آپ داخل ہو اس رات میں تو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ وہ ہماری بہن پیریڈ سے تھی اور اس نے سوال کیا کہ ہمارے واسطے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ اب آپ حالانکہ لجاتے ہوئے جملہ کہا، کیوں، کیسا؟ میں نے کہا سنو، وہ رات معافی مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے نا، اور تمہیں تو معافی مل چکی ہے۔
3 दिन 5 दिन 7 दिन या 10 दिन तक जो पीरियड्स रहेंगे उसमें नमाज मुआफ है। सोचिए अल्लाह ताला कितना फजल और करम फरमाता है आप पर। आप अगर माफी मांगती तो इम्पॉसिबल था कि माफी मिलती या नहीं मिलती। इसलिए हमारी औरतों कभी भी इस हालत में अपने आप को कमजोर नहीं, स्ट्रांग समझना और अल्लाह का फजल समझना। आप डॉक्टरी तौर पर भी देखें तो जो फासिद खून होते हैं वो निकलते हैं, फिर जाकर के अल्लाह ताला आपको जो सुकून की जिंदगी देता है, जो फिजिकली तौर पर तमानियत और इत्मीनान का उन्वान देता है, आप उसको महसूस करती हैं। आप औरत, हम तो किताबों में पढ़ते हैं। तो कभी अपने आप को इस हालत में मजबूर, लाचार, मजलूम न समझना। ये जुल्म नहीं आप पर, ये तो अल्लाह का फजल है। रिफ्रेश करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। बहरहाल इससे हम ये दर्श देना चाहते हैं कि इस हाल में भी अगर आप हैं तो जिन चीजों से आपको रोका गया है बस उन चीजों से रुकें। बाकी वज़ाइफ, आमाल, तबर्रुकात और दीगर औरात ये सब करने से आपको नहीं रोका गया। आपको जितनी सूरतें याद हैं तबर्रुक के तौर पर बरकत हासिल करने के लिए आप पढ़ सकती हैं। आप सुभान अल्लाह का विर्द कर सकती हैं, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर सकती हैं। बल्कि सबसे अफजल जिक्र यही होगा आपके लिए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आगे अगर मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़े वो आपका है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इसका माना है, ए अल्लाह मैं तेरी मग़फ़िरत मांगती हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और मैं इसको एक तरीका भी बता दूं आपको कि अस्तगफिरुल्लाह जब पढ़ें आप, तो अगर तन्हाई हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप अस्तगफिरुल्लाह पे मुंह उठा दें और अल्लाह जब हो ना तो अपने दिल की तरफ चेहरा को फेरें। लेफ्ट साइड में दिल रहता तो अस्तगफिरुल्लाह को चेहरा उठा करके दिल की तरफ अपने चेहरे को, यानी अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इस तरह से पढ़े, जिसको जिक्र भी बन जाए और दिल का सारा जंग निकल जाए। क्योंकि जब आप अल्लाह का दिल पर चोट मारेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस दिल को हर चीज से साफ सुथरा कर देगा, वजीफा का वजीफा भी हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी वजीफा करें और एंडिंग करना हो तो एंडिंग के बाद दरूद शरीफ जरूर पढ़ लें, ताकि उस वजीफे पर कबूलियत की महर लग जाए। तो दो बात आपको, एक तो क्या करना है ये बात भी मालूम हो गई, और किन हालत में क्या क्या करना ये बात। अगर आप सही हैं, कोई हैज की हालत नहीं, कोई पीरियड्स की हालत नहीं, कोई नापाकी की हालत नहीं है, तब तो आप माशाल्लाह आप दिगर इबादत बदनिया यानी नमाज वगैरह भी कीजिए। वो 3 मरतबा जो सूरह यासीन पढ़ने का कॉन्सेप्ट है वो भी आप जरूर कीजिए। किसी की ना सुनिए, अल्लाह की सुनिए, रसूल की सुनिए और अपने दिल की सुनिए कि अल्लाह हमें कैसा माफ करता। ये सब सुन करके अगर आप यूं ही अपने वक्त को गुजार देंगी तो माफी कोई गैर नहीं मांगेंगे आपके गुनाह का। गुनाह की माफी आपको मांगनी है। और किसी भी तरह से अगर इशारतुन नस से भी आपको ये शाबान की फजीलत और इस रात की फजीलत मिल रही है तो खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है ना। तो आप कम से कम उस बहाने से उस रात को आप जगिए जहां तक कंफर्ट हो। ऐसा भी ना हो कि रात भर जगह और फजर मतलब खराब हो जाए, या फजर तक सो करके और फिर जोहर तक सो जाए, ऐसा भी ना हो। आपका जिस्म आपको ताकत दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक आप जग सकती हैं जगह आप। लेकिन वही डिस्टर्बेंस एक जुमला निकला है कि वो ना हो। और डिस्टर्बेंस का मतलब यही होता है कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो कोई चिल्ला रहा है, या किसी का फोन आ गया है, वो बुला रहे हैं, ये बुला, ये सब हो तो डिसकंटिन्यूड है। ये अल्लाह को पसंद अमल नहीं। इससे बेहतर है कि आप इशा की नमाज मुकम्मल 17 रकात पढ़ करके सो जाएं, क्योंकि वजीफा आप कर रही है। वजीफा हुक्म खुदा और रसूल नहीं, ध्यान दें आप। और वजीफा का मतलब होता है हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। एक आयत पहले मुझे इस वक्त बड़ी खूबसूरत याद आई और इसको तवज्जो से सुनिए।
سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر 70 ہے. اس کو دھیان میں پڑھ رہا ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. آیت نمبر 70 ہے کہ جو بھی، اب چونکہ مخاطب آپ عورت ہیں اس لیے جو عورت بھی، جو مومن عورت بھی توبہ کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نیک عمل کرے. دھیان دیں، توبہ کرے، پھر اس کے بعد کہا ایمان والی ہو، پھر نیک عمل کرے. یہ نیک عمل سے مراد یہ ایکسٹرا عمل، کیونکہ توبہ تو خود عمل ہے. اب اس کے بعد پھر عمل کرنے کے یہ ایکسٹرا اعمال ہے. اور ایکسٹرا اعمال میں دو طرح کے، مالی اعمال، بدنی اعمال. ابھی جیسے ایک دن باقی ہیں، خیر خیرات بھی کیجیے آپ، کیونکہ یہ سب عمل جو ہے قبولیت توبہ میں معاون ہوتے ہیں. اب اگر ڈیفیکلٹ لفظ ہو گیا تو توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی توبہ قبول جلدی ہوتی. گناہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، حدیث میں تو سمندر کے جھاگ کے برابر کا رضوان آیا، امت محمدیہ ہوا، لیکن صدق دل سے توبہ. اور صدق دل سے توبہ کیا ہے؟ سورۃ التحریم میں ایک آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں. آج اچھی آیت آ رہی ہے ماشاءاللہ، آج نوٹ بنا کے آئے ہیں ہم لوگ. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والیو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرنا جو نصیحت بن جائے. توبہ نصوحا. ایسا نہ ہو کہ آج رات میں اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، کل سے پھر وہ کام شروع کر دیتے. ویسا نہ ہو. توبہ یو ٹرن کو بولتے، یعنی جو گناہ ہو چکا ہے اب اس گناہ کا احساس اور خیال بھی نہ ہو آپ کو. اس گناہ سے توبہ، ایسی توبہ کرنے کو توبہ نصوحا. تو انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. تم توبہ ایک بار کرو گی اور ہم گناہ تمہارے سارے پاسٹ کے معاف کر دیں گے. سیئات یہ پلورل ہے. اور یہی نہیں، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اب جب تک تم زندہ ہو، کمفرٹ ہو کر کے جیو، میں نے معاف کر دیے ہیں. شرط یہ ہے کہ توبہ نصوحا ہو، اس گناہ سے پھر قریب نہیں جانا اس گناہ کے. اور جب مرو گی تو یدخلکم جنات، ہم تمہیں جنت میں بھی داخل کریں گے. اور تیسرا دیکھیے، ایک توبہ کرے آپ، گناہ معاف. اور آگے دیکھیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. تم تو اللہ رسول کے وفادار ہو نا، تو اللہ کبھی بھی وفاداران محمدی کو رسوا نہیں کرتا اور نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم، تمہاری نور، تمہاری روشنی مغفرت کی جو ہے وہ تمہارے آزو بازو تمہارا ویلکم کرے گی. یقولون، اور تمہاری زبان پر یہی رہے گا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. مولا ہمارے نور کو تمامیت عطا فرما اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر ممکن چیز پر قادر ہے. ایک توبہ کی آپ نے اور اتنے انعامات کی بارشیں ہو رہی. تو صدق دل سے جو گناہ ہو چکے ہیں، ایک بات اس سلسلے میں خاص طور سے کہ ابھی کہا میں نے پاسٹ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو آپ نماز قضا کرے یا جو زکوٰۃ وغیرہ پینڈنگ ہیں وہ سب بھی معاف ہو جاتے؟ نہیں. وہ گناہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی ادائیگی وہ معاف ہوگی.
لیکن جو ابھی آپ کے پاسبلٹی میں ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ نماز قضا ہوئی ہے تو نماز آپ کو پڑھنا ہے، زکوٰۃ قضا ہوئی ہے اور زکوٰۃ تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تو وہ جو آپ کی پاسبلٹی میں نہیں ہے وہ گناہ معاف ہوں گے، جن کو آپ کہیے کہ گناہ صغائر۔ اسی طرح بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، کسی کا دل دکھایا آپ نے، کسی کی غیبت کی ہے آپ نے، کسی پر بہتان لگائی آپ نے، کسی سے حسد کیا ہے آپ نے، تو یہ بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان سے معافی مانگ نہ لیں جن سے آپ نے حسد کی ہے یا جن کی غیبت کی ہے، جن کا دل دکھایا۔ ہاں اگر وہ انتقال کر گیا ہے یا کر گئی ہے تو اب کیا کرنا؟ تو اب وہی بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا ایک کانسیپٹ دیا میں کہ آپ ان کی طرف سے خیر خیرات کریں۔ اے اللہ، اگر وہ زندہ رہتی یا رہتا تو میں ضرور ان سے معافی مانگتی، تو دلوں کو دیکھنے والا ہے، پھر بھی میں ان کی طرف سے خیر خیرات کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھے قیامت کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سولوشن ہے اسلام کا۔ دیکھا آپ نے، اسلام کمپلیٹ مذہب اسی لیے کہلاتا ہے، آپ کو مجبور لاچار نہیں چھوڑ دیتا کہ آپ کیا کرنا۔ اور ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات، 6 لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جن میں 6 کی تفصیل نہیں کروں گا، کافر ہے، دشمنی رکھنے والے ہیں، میں نے ان میں تقریباً چیزیں کہہ دی ہیں آپ کو۔ 2 چیز کا خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ کتنا بھی عمل کر لیجئے اور اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، اور یاد رکھیے گا ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں غلطی پہ ہیں، کچھ بھی ہو، دھیان دیجیے گا، اگر غلطی پر بھی ہیں مگر آپ اولاد ہیں اور آپ سے وہ ناراض ہیں تو آپ ہی کو معافی مانگیں۔ ارے باپ رے باپ، کیونکہ شریعت میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اور نافرمانی یہی ہے کہ آپ ان سے بدظن ہو جائے، ان کو رسپیکٹ نہ دیں، انہوں نے آپ کو وراثت نہیں دی، آپ کے نام نہیں کیا جائیداد، آپ کا حق مارا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے ماں باپ ہونے میں افیکٹو نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ جائیداد سے پہلے بھی تھے، جائیداد نہیں بھی تھی تب بھی ماں باپ تھے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ خالی پیٹ میں منڈی ڈال دیے اور پھر کل کے دن ووچ کر لینا، آج رات میں معاف کر دو نا ماں، کیسا بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب ماں بھی بول رہی ٹھیک ہے جاؤ بیٹی، اب آج رات میں ماں نہیں، ہمیشہ کے واسطے، رات تو آج ہے لیکن معافی ہمیشہ کے لیے مانگ رہی ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ آج رات کو خالی معاف کر دو پھر آج رات کے بعد پھر نہیں کرے معاف تو چلتا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مغفرت اگر کرے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسی رات کو خالی مغفرت، وہ مغفرت لے کر کے بھی تو چلنا ہے آپ کو جب تک آپ کی سانس باقی ہے۔ اس کا مطلب معافی آپ جس سے مانگ رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرے، تو ٹیمپرری معافی مانگنے والا بھی نہ ہو، والی نہ ہو اور کرنے والا بھی نہ ہو کہ نہیں آج تو چلو کیسا بھی معاف کر دیتے، کل سے پھر وہی گناہ رہتا، ایسا بھی نہ ہو۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس کو صرف مردوں کے حوالے سے سنا جاتا، آج اس کو سمجھیے، وہ لوگ جو اپنے کپڑوں کو تکبر، فیشن کی بنیاد پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ مرد بھی ایسے پتلون پہن لیتے، عموماً پتلون پہننے والے ہی ہوتے، نمازی نہیں ہوتے، کلیئر کرو اسے، جو گھسیٹ کر آپ دیکھے ہوں گے کہ چپلاں جوتا چھپ جاتے اور کپڑے جو ہے نا پورے چل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھے ہیں کئی ایسی عورتوں کو جو اس طرح کا برقع پہنتی ہیں کہ اللہ خیر فرمائے کہ جتنے بھی غلاظت ہیں، تھوک ہیں، پیشاب ہے، پاخانے جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ سب گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ٹخنے کے اوپر سے تو برقع اچھا دکھ رہا لیکن نیچے کا جو 4 انگل 8 انگل ہے وہ اتنا خراب دکھ رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ سوچئے وہ سارے پیخانے، پیشاب، تھوک، میں کھل کر اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے اندر سے چھی کا جملہ نکلے، چھی، اور آپ احساس کریں اسلام پاکیزہ مذہب ہے،
وہ ہر طرح سے پاکیزہ ہے. وہ آپ کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بھی آپ کو پاکیزہ مانتا ہے. آپ سے ریلیٹڈ لباس کو بھی پاکیزہ مانتا ہے. اسی لیے تو لباس التقوی کہا گیا. ذالک خیر. اس لیے ایسے برقع جو اچھا مجھے افسوس یہ ہوتا ہے ان بچیوں پر عورتوں پر کہ ان کے ہاتھ دکھ رہے ہیں لیکن وہ گھسیٹتے ہوئے نقاب کیوں پہنے ہوئی ہیں, گھسیٹتے ہوئے اتنا لمبا برقع کیوں پہنے ہوئی ہیں. اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم پاؤں چھپانا ہے تو پاؤں تو آپ کتا بھی مطلب پہنیں گی کپڑا تو چھپ جائے گا کیونکہ آپ یا تو جوتی پہنے ہوئی ہیں یا چپل پہنے ہی رہتے الحمدللہ عموماً. اگر یہ نیت میں ہے اور اچھی نیت ہے, اور اگر یہ نیت میں ہے تو پھر آپ کے ہاتھ کیوں کھلے ہوئے ہیں, وہ بھی چھپائے تھے. یہ فیشن ہے. ایسے ہی فیشن باز لڑکوں اور لڑکیوں, مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا گیا ہے کہ جو پتلون کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں, جنس کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں, ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی, ان پر بھی نظر رحمت اللہ نہیں کرے گا. وہ جائزہ لیں, جب گھسیٹنے والے کپڑے والے کی بخشش نہیں ہوگی. آج جو فیشن باندھ کے پھٹے سو پہن کر کے آ جاتے ہیں, توبہ. ارے آپ کہا نا ناخن سے لے کے سر کے بال تک پاکیزہ اسلام کی شہزادی ہوا. اس لیے آج سے یہ عہد کرنا ہے آپ کو, اپنے لباس کو بھی صحیح, خاص طور سے برقع اور خاص طور سے جو نقاب چوائس کیجئے آپ کے پاؤں تک, تلمے تک ہو, نیچے نہ لگے وہ برقع. کیوں؟ نیچے پاک تھوک نہیں رہتا, پاک پیشاب نہیں رہتا, پاک غلاظت نہیں رہتی. لیکن چلنے والے کیا فخر سے ایک دم گھسیٹتے ہوئے چلتے, توبہ. وہ گھر کیسا لے جاتے, توبہ توبہ. گھر میں جا کر کے ہر روز دھوتے اس برقعے کو جو نیچے گھسیٹتی ہوئی چل رہی ہے. آپ واٹ نان سینس, ایک دم بالکل غلط تصور لگ رہا ہے. یہ کیسی پاکیزگی ہے؟ نہیں, کمفرٹ ہو کر کے جو لباس جہاں تک کا لباس ہے وہاں تک ہی آپ کو ہم کو پہننا ہے. وہ آپ کیا نام ہے, راستے کا لباس نہیں پہن رہی ہے کہ آج بلدیہ والے جھاڑو دینے نہیں آئے ہیں, میں اس دے چھوڑتی ہوں. ایسا مت کرو خدا کے واسطے. کل میں نے ہمت کر کے, میں تھوڑا واکنگ کرنے جاتا ہوں تو ہمت کر کے ایک لڑکی کو بول دیا. مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. اب ظاہر لوگ تھوک پھینک رہے ہیں اور یہ پیچھے سے جا رہی ہے, وہ تھوک گھسیٹتے ہوئے. اب ظاہر تھوک پھینکے ہیں سامنے, اب وہ بھی گھوم رہی ہے. تو میں نے چہرہ نیچے کرتے ہوئے کہا, ماں ذرا نقاب ایسا نکو پہنو, پورے تھوکاں لگ رہے ہیں دیکھو. ایسا بول دیا میں, ہاں پورے غلاظت لگ رہی دیکھو. اب یہ جملہ بولے تو اگر غصہ میں ہوگا تو اب ہو سکتا مولوی صاحب کو دیکھے تو غصہ ہو جاتے عموماً لڑکیاں, تو غصہ نہیں ہوگا. جب تھوک بولے نا تو فوراً دیکھنے لگی. اب وہ فوراً پھر اسکوٹی لے کے چلی گئی. آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ایسا ماحول بنائیں. لباس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلاظت کو چھوتی ہوئی چلیے. لباس تو غلاظت کو ختم کرنے کا نام ہے, چاہے وہ بدنی غلاظت ہو, فکری غلاظت ہو, شہوتی غلاظت ہو, نفسانی غلاظت ہو. ہر وہ لباس جو غیروں کے لیے اٹریکٹیو نہ بنے, چاہے کسی بھی طرح سے. یہ بھی اٹریکٹیو ہی بنانا. میں اٹریکٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اسلام کے خلاف نظر آ رہا تھا. تو آج کی رات کی مناسبت سے مردوں کے لیے بھی میں نے بتا دیا, اور آپ کے لیے بھی بتا دیا کہ ایسے لباس پہننے والے کی بھی معافی نہیں ہوگی. اگر پہنے کبھی تو توبہ نصوحہ کر لینا, اور اتنا سی آپ اس کو فولڈ کر لو, وہ آپ سی لو اتنا سے. ساکس پہنو نا, اگر آپ کو پاؤں نہیں دکھانا ہے آپ موزہ پہن کر کے نکلو, جوتی پہن کر کے نکلو. اگر واقعی پاکیزگی ہے کہ نہیں میرے تلوے بھی نہیں دیکھنا تو الحمدللہ ہم تو آپ کو سراہتے ہیں, ایسی سوچ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے کپڑے کو غلاظت سے لٹ پٹ کرتی ہوئی جاؤ اور پھر گھر جاؤ. آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جلدی سے, یہ بلا بدتر بھی آپ ساتھ لے کر گھر جاتی ہیں. ایسی بچے اور بچیاں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہاں پر نیموا کٹے سو ہیں,
کہاں پر جادو ہوئے سو ہیں وہ سب آپ سے ٹچ ہوتے اور پھر آپ گھر گئے. گھر ڈائریکٹ واش روم تو نہیں رہتا کہ فوراً آپ اس میں ڈال دیے. آپ گھر گئے, گھر میں بھی وہ پہنچ گیا. دیکھا آپ نے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ واش روم وغیرہ میں رکھے سو کپڑے کو نہیں پہننا. کچھ لوگ تو واش روم ہی میں دھو کر کے سکھانے والی بات کرتے. نہیں, ڈاکٹری اعتبار سے بھی بول رہا ہوں اور شرعی اور طبی نبوی اعتبار سے بھی بول رہا ہوں کہ واش روم میں دھوئے کپڑے کو نہیں سکھانا, کیونکہ واش روم شیطان کی جگہ ہے. کہیں اس کا یوز کیا ہوا اگر آپ نے پہن لیا تو سوچ لیے بہت زیادہ افیکٹو, بہت زیادہ مطلب نیگیٹیوٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں, وہ باخبر کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ بڑی رات کو آپ کمفرٹ ہو کر کے, پورا کم ڈاؤن ہو کر کے, مکمل پرسکون اللہ کو راضی کریں گی. وہ لیلۃ التوبہ ہے, وہ توبہ کی قبولیت کی رات ہے. آپ کے جتنے بڑے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے آپ دعا کریں, اصال ثواب کریں, جو بھی ممکن ہو, جو بھی ممکن ہو. یہ کوئی کمپلسری پہلو نہیں, لیکن خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ آپ کی توبہ نصوحہ کی وجہ سے فرائض کو بھی معاف کر دے. وہ معاف کرنے پر جب آ جائے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ لا مانع لما اعطیت. عطاؤں پر جب آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور پکڑنے پر آ جائے تو چھوٹی بھی غلطی پکڑ لے. اور آپ فرائض کو پیش کرتی رہے مگر اللہ کہے گا نہیں, یہ کیوں کیا تم نے, اور اس کے کیوں کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ وہ پاورفل ہے. وہ کیوں بول سکتا ہے, آپ کیوں نہیں بول سکتے. وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے, آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اس لیے ہمارے پاس گولڈن چانس ہے کہ ایک دن کے بعد جو رات آ رہی ہے, ابھی سے بھی جو ہمارے پاس تقریباً 48 گھنٹے یا 50 گھنٹے جو بھی موجود ہیں, مغرب سے لے کر کے فجر تک اللہ تعالیٰ اس رات کو بندوں سے کہتا رہتا ہے, کوئی رزق مانگنے والا ہے, کوئی معافی مانگنے والا ہے, کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں ان سب کو رزق دوں, معافی دوں, مصیبت کو دور کروں. 3 بار ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھیے, اور ہر بار سورہ یاسین پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیے, اور نفل نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں رو رو کر کے دعا کیجیے, رو رو کر دعا کیجیے. اب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, پہلے آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے, لیکن 3 چیز مانگیے. رزق, مسترزق کا لفظ ہے کوئی فائنینس کو مانگنے والا, رزق کو مانگنے والا, یعنی یہ کہنے والا ہے اللہ میرے فائنینس کو صحیح کر دے, میرے قرضے کو پھیر دے, میری زندگی کو سنوار دے, میرے شوہر کو جاب دے دے. یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی. اور اس کے بعد ہے کوئی معافی مانگنے والا, میں معاف کر دوں, معافی ہر چیز سے مانگنا. اور ہے کوئی مبتلا مصیبت, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے, گھر پر جادو ہوا ہے, سحر ہوا ہے, تو آپ اس دن یا اس رات کو آپ اس سے بھی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اور بھی پھر انگنت کہتا ہے اللہ قضا ہے, اور کچھ مانگنا, اور کچھ مانگنا. یہ امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے مانگا. اور وہی کہہ رہا ہوں, ہر مانگ کے بعد فوراً درود شریف پڑھیے. کوئی ضروری نہیں لمبی درود شریف, صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف ضرور پڑھیں. درود شریف سے آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر لگتی, گارنٹیڈ ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اس رات کی برکتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے.